अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान आज़म और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी साहब। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद जो बड़े ही वेल इन्फॉर्म्ड वेल कनेक्टेड लोग थे उन्होंने ये दावा किया कि पीर के रोज़ से यानी आज से एक रोज़ कबल जो है तहरीक इंसाफ के और इस मुल्क के अंदर जो सियासी हालात हैं वो यकसर तब्दील हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला कुन और बड़ी कार्रवाई का जो है आगाज़ कर दिया जाएगा। लेकिन आज मंगल है, आपको पता है कि ये मुलाकातों का दिन होता है। अडयाला जेल में इमरान खान की फैमिली और उनके वकला इस दिन मिलते हैं। मुख्तस दिन मिलने दिया जाता है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन आज अडयाला जेल के बाहर PTI के ना सिर्फ कारकुनान गए बल्कि उनके तमाम रहनुमा अलीमा खान, इमरान खान की बहनें, वो भी वहाँ पे मौजूद रहीं। ना कोई खौफ नज़र आया, ना कोई परेशानी, ना पशेमानी। इस वक्त अडयाला जेल के बाहर जो है PTI के कारकुनान ने अलीमा खान की क़ियादत में धरना दे रखा है दागल नाके पे या उनका फैक्ट्री नाका जो है वहाँ पे। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत क्या है और आज दिन भर क्या होता रहा, ईसा नकवी साहब बताइएगा कि इससे आगे क्या होगा और दिन भर का जो सूरत रही है उस सूरत को आप किस तरह असेस करते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है इमरान आज़म साहब, आपकी इतनी लंबी चौड़ी तमहीद के बाद वक्त बताना ज़रूरी हो गया। हम जिस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, अब मैंने जब गुफ्तगू का आगाज़ किया इस वक्त 7:34 हैं, तो ये टाइम बताना इस वजह से भी ज़रूरी है कि बदकिस्मती से ये जो 25 करोड़ का मुल्क है ये एडहॉक बेसिस पे चल रहा है। कोई परमानेंट पॉलिसी होती है ना, कुछ एडहॉक के मुलाजमीन होते हैं जिनको आर्जी तौर के ऊपर जो है वो भर्ती किया जाता है। इसी तरीके से एडहॉक पॉलिसी की होती है कि रोज़ाना आप उस दिन का सियासी टेम्परेचर देखते हैं, उस दिन आप ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स देखते हैं, उस दिन आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं। यानी कि हम एक साइकोलॉजिकल लूप में फंसे हुए हैं। हमारी हुकूमत, अगर आप इनके हाथ से सोशल मीडिया या तो निकाल के साइड पे रख दें और ये जो ट्रेंड्स चलते हैं उनकी नज़रें इनसे हटा दें, तो आप शायद एक थोड़ी सी लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म पॉलिसी की तरफ चले जाएं। अभी तो रोज़ाना सुबह उठकर मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर टेम्परेचर देखा जाता है और फैसला किया जाता है कि आज हमने इस मुल्क को इस पॉलिसी के तहत चलाना है। तो टाइम इस वजह से ज़रूरी है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं इसके बाद सिचुएशन किस तरफ जाती है ये हमारे इल्म में नहीं है। तो यहाँ से आगे वाला अगर कोई चीज़ तब्दील हो जाती है, सिचुएशन तब्दील हो जाती है, मैं अपना आपको आइडिया ज़रूर बता दूंगा कि मेरे ख्याल में कि क्या क्या मामलात हो सकते हैं। तो वो ज़ाहिर है कि आने वाले वक्त में पता भी चल जाएगा। लेकिन देखें, आज का दिन जो है वो बहुत अहम था। एक जिस तरीके से आपको मालूम है कि गुज़श्ता 3.5 साल की लड़ाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से या फिर इस तमाम सिचुएशन के ऊपर रिपोर्ट करने वालों के लिए मुख्तलिफ वार्निंग्स आती रही हैं, गुफ्तगू की जाती रही है। लेकिन जो गुफ्तगू है इससे पहले की जाती रही वो अनऑफिशियल होती थी। ये पहली मरतबा है कि जुमे के दिन जब गुफ्तगू की DGISPR ने, जब एक इदारे का, पाकिस्तान के सबसे ताकतवर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सलामती के लिए सबसे अहम इदारे का तर्जुमान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसकी बुनियाद के ऊपर, यानी कि एक सियासी जमात को अगर आपने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया और आपने बताया कि जनाब फ़लाँ 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 चीज़ अब नहीं हो सकती, तो उसके बाद सबको इंतज़ार था कि मंगल के दिन जो इमरान खान साहब से मुलाकातों के लिए दिन मुख्तस है उस दिन क्या होगा। और उसके हवाले से फैसल वावडा से लेकर जो मुनीब फारूक साहब हैं या फिर हसन अयूब हैं या दीगर बहुत सारे लोग हैं जो तबसरा करते हैं इस मामले के ऊपर, उनकी जानिब से तो ये कहा गया था कि आज का दिन तो बहुत ही ख़तरनाक होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने जो हफ्ते वाले दिन रद्द-ए-अमल दिया वो कैलकुलेटेड था, लेकिन इतवार वाले दिन जो जलसे में गुफ्तगू हुई सुहेल आफरीदी साहब की तकरीर, तो शायद उन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा कि तवक्कुआत से थोड़ा सा ये शायद कम ख़तरनाक थी। लेकिन जो शाहिद खटक साहब ने गुफ्तगू की और बाकी सारे लोगों ने की, वहाँ पर जिस किस्म के नारे लगे, जो प्लाकार्ड्स या पोस्टर्स उन्होंने उठाए हुए थे, तो उसके बाद तो ये कहा गया था कि आज का दिन जो है बहुत ही तबाहकुन होगा तहरीक इंसाफ के लिए। पेशगोइयाँ क्या की गई थी? पेशगोई ये की गई थी कि पहले नाके पे जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, यानी जिन लोगों की गिरफ़्तारी की पेशगोई की गई थी या अंदाज़ा लगाया गया था, उसमें अलीमा खान साहब
نورین خان صاحبہ، عظمیٰ خان صاحبہ، ان کا یہ کہا گیا تھا کہ ان کو تو گرفتار کیے جانے کا قوی امکان موجود ہے۔ شاہد خٹک صاحب کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ شفیع جان کے بارے میں بھی کچھ اسی قسم کے دعوے کیے گئے تھے۔ سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں عطا تارڑ نے یہ کہا تھا کہ ان کو پہلے ناکے سے واپس بھجوا دیا جائے گا۔ تو آج کا دن تو سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات کا نہیں تھا نا۔ جو بیانات آئے ہیں وہ میں آپ کو ظاہر ہے کہ ہم اس کا سلسلہ بھی دیکھیں گے۔ 2-4 چیزیں ہیں مینلی جن کو ہم اس میں کور کر لیں گے۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ ایک نفسیاتی بیریئر تھا، ایک سائیکولوجیکل بیریئر تو بن گیا تھا نا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے ورکرز خاص طور پر لے کر وہاں پر پہنچے گی یا نہیں، یا ان کے ورکرز از خود وہاں پر آئیں گے یا نہیں، وہاں پر ان کے MNAs، ان کے پارلیمنٹیرینز آئیں گے یا نہیں۔ تو آج کے دن کا اب تک کا شام 7:34 تک کا خلاصہ یہی ہے کہ پہلا نفسیاتی بیریئر جو ہے وہ تو تحریک انصاف نے توڑ دیا۔ لیکن سوال ہمارے سامنے کیا ہے؟ سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ اب جو لڑائی ہے وہ اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ انہوں نے بریچ کر دیا نا، وہ پہنچ گئے، اور وہاں پر بھی جو جس قسم کی گفتگو ہوئی وہ کوئی بہت سافٹ گفتگو نہیں تھی۔ پھر شام 7:30 تک کی جو صورتحال ہے وہ ہمیں آئندہ منظرنامہ کیا بتاتی ہے، اور جس ایکسٹریم سٹیپ کا اور سنگین دھمکی کی بات کی گئی تھی خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے، کیا اب اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ وہاں پر بہت سارے رپورٹرز اس وقت موجود ہیں، کچھ سے آپ کے سامنے ہم نے جو ہے وہ گفتگو بھی کی، ان سے صورتحال کا پوچھا کہ کیا کچھ ہوا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو وہاں پر موجود رپورٹرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس قسم کا ماحول بنایا گیا تھا، نقشہ بنایا گیا تھا مین سٹریم میڈیا پر بھی، فیصل وافڈہ نے جوتے کا تلوا بنانے سے، سول بنانے سے لے کے جس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کی گئی تھی، انہوں نے باتیں کی تھی، تو فیصل وافڈہ والا سین تو نہیں ہوا۔ ان کے آبزرویشن یہ تھی، مشاہدہ یہ تھا کہ تقریباً بزنس ایز یوزول رہا، کہ لوگ آتے ہیں، آ کر یا بہنیں آتی ہیں، ان کو پہلے ناکے پر روکا جاتا ہے، تھوڑا سا ایک بفر کریٹ ہوتا ہے، وہاں پر ایک چھوٹی سی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، بات چیت اور کچھ وہ ہوتا ہے، کچھ وہاں سے آگے پیدل چلے جاتے ہیں، گاڑیاں چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھار گاڑی بھی آگے جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ لگ بھگ وہی سین تھا جو پہلے ناکے کے اوپر روکا گیا، اس کے بعد جو فیکٹری ناکہ ہے وہاں تک جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اب فیکٹری ناکے کے قریب جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ وہاں پر جب شروع تھا، آغاز تھا، تو 300 سے 400 ورکرز جو ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بہنوں کے ساتھ، عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ موجود تھے، لیکن اس سے آگے فیکٹری ناکے کے قریب جنگلہ لگا کے جو ہے روڈ کو بند کیا گیا تھا۔ فیکٹری ناکے کے قریب پھر کرتے کرتے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اس دوران یعنی کہ مور اور لیس 1500 سے 2000 کے قریب جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ وہاں پر پہنچے، پلس مائنس آپ کر لیں، ظاہر ہے کہ وہاں پر جو موجود لوگ ہیں ان کی اسیسمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1500 سے 2000 کے قریب کارکن جو ہیں وہ 5 بجے تک تھے، لیکن 5 بجے کے بعد جو عمران خان صاحب سے ملاقات کا ٹائم اوور ہو گیا، اس کے بعد کراؤڈ تھن ہونا شروع ہوا، اور علیمہ خان صاحبہ نے وہاں پر گفتگو بھی کی، باقی بہنوں نے بھی گفتگو کی۔ پرائیویٹ گارڈز جو ہیں وہ خاص طور پر جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو MNAs ہیں، مختلف MPAs ہیں، وہ اپنے ساتھ گارڈز لے کر آتے ہیں، کچھ کے ساتھ سرکاری گارڈ ہوتے ہیں دیے جاتے ہیں، کچھ کے ساتھ پرائیویٹ گارڈز بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا وہاں پر موجود رپورٹرز کی طرف سے کہ جو گارڈز ہیں یا جو گاڑیاں ہیں وہ کیونکہ پہلے ناکے سے پیچھے روک لی گئی تھی اور باقی لوگ جو ہیں وہاں سے آگے پیدل آئے ہیں، تو جو پیچھے گارڈز موجود تھے، پرائیویٹ گارڈز یا سرکاری گارڈز تھے، پولیس نے ان کو جا کر ڈیٹین کیا ہے اور ان سے اسلحہ لیا گیا ہے۔ ان کے پاس ظاہر ہے کہ اسلحہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان میں جو سرکاری گارڈز تھے ان کو واپس کر دیا گیا، ان کو جو ہے وہ اوکے کر دیا گیا، ریلیکس، لیکن پرائیویٹ گارڈز کے حوالے سے آج بڑی سختی وہاں پر موجود تھی۔ اور خاص طور پہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ گفتگو کی تھی محمود خان اچکزئی صاحب نے کہ اڈیالہ جیل سیڑھی لگا کے اترنے اور جیل بریچ کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی، اس کے بعد سے وہاں پر ایک ہائٹنڈ سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ پھر حیران کن طور پر جن لوگوں کی پن پوائنٹ کر کے گرفتاری کا کہا گیا تھا کہ وہ وہاں پر پہنچے تو پھر ان کو تو گرفتار کر لیا جائے گا، ان میں شاہد خٹک صاحب سر فہرست تھے۔ شاہد خٹک اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں 7:30 کے لگ بھگ وہ وہاں پر موجود ہیں، جنید اکبر بھی وہاں پر آئے تھے، شفیع جان وہاں پر آئے تھے، مینا خان آفریدی وہاں آئے تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ بھی کوئی غالباً 4 سوا 4 بجے کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ وہ آئے تھے۔ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ اس راستے سے نہیں آئے،
اب اس کے بھی اندر کی میں آپ کو سٹوری بتا دیتا ہوں. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ پنڈی والی سائڈ سے آئے اور وہ پہلے ناکے سے حاضری لگا کے وہاں سے واپس چلے گئے. اب جو پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں یا جو پی ٹی آئی کے اندر کی سنگن ہے وہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ شاید انہوں نے، میں 3 مرتبہ شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ٹو گیو ہم دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ، ادروائز سنگل سورس کنفرمیشن تو میرے پاس بھی ہے اس چیز کی کہ وہ شاید اوائڈ کر رہے تھے کہ وہ دوسری سائڈ سے نہ آئیں، کیونکہ اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی اس میں غالباً بیرسٹر گوہر صاحب نے کوئی کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ آپ نے باہر آ کر گفتگو جو ہے اس کو یا تو ہائیلی فلٹر کرنا ہے یا سیاسی بات نہیں کرنی یا سیاسی گفتگو نہیں کرنی، اور جو اندر کا میسج ہے اب وہ بیرسٹر گوہر صاحب کی جو دی ہوئی کمٹمنٹ تھی یا گفتگو تھی، صحیح ہے، وہ کیونکہ پوری نہیں ہوئی تو وہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ لینس ان کے اوپر اور فوکس ان کے اوپر آ گیا کہ آپ نے تو کیا کروایا جی. بالکل آپ گرانٹر تھے اور وہ نہیں ہوا. اچھا نقوی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سارے سچویشن آپ نے بیان کر دی، کیا جو پریس کانفرنس تھی ادارے کے سربراہ کی ISPR کی جانب سے، تو کیا پی ٹی آئی نے اس کو ڈائجسٹ کر لیا یا اس کو زیادہ سیریس نہیں لیا یہ جو آج کی ایپیسوڈ ہے؟ اچھا دیکھیں، جب میں نے آغاز میں ہی کہا کہ جب DGI/ISPR یا فوج کا ترجمان بات کرتا ہے تو اس کو سارے لوگ سیریس لیتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم ایک بڑی حیران کن سچویشن میں ہیں. پاکستان کی تاریخ میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب ہم نئی ہوتی ہوئی ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، سیاسی مارا ماری ہے یا لڑائی ہے، یہ ایک بڑے حیران کن مرحلے پر ہے، جہاں پر لڑائی ہے پاکستان اب تو لائک اٹس ویل نون نا، عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ورسز دی اسٹیبلشمنٹ. بالکل لڑائی ہے، اور لڑائی بھی اس نہج پر ہے جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، اس کے بعد تو تمام راستے بند ہیں. لیکن یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. ابھی کے گراؤنڈ ریالٹیز یہ بتاتی ہیں کہ تحریک انصاف اپنی سپیس نہیں بنا پا رہی کیونکہ ان کو اس طرف سے اپوزیشن کا سامنا ہے. اور دا فیکٹ کہ DGI/ISPR کو دیکھیں کیوں آ کر پریس کانفرنس کرنی پڑی، آپ خود سے سوال کریں. اگر وزیر دفاع کی بات کوئی سن رہا ہوتا، ان کی بات میں بہت وزن ہوتا، اگر وزیر داخلہ کی بھی نہیں سنی، اگر حکومت ایک کاؤنٹر بیانیہ، عطا تارڑ صاحب جو ہیں بہت ہائیلی سکسیسفل وزیر اطلاعات ہوتے اور ان کی گفتگو جو ہے وہ نیریٹو بنا دیتی ہوتی، ان کی گفتگو کے اوپر کئی گھنٹے جو ہے نا وہ منظرنامہ تلپٹ ہو جاتا ہے، یا قائد انقلاب میاں محمد نواز شریف جو ہیں ان کی گفتگو اتنی پر اثر ہوتی کہ پوری عوام جو ہے وہ اس پیک فرینز والا وہ جو توتی لے کے جا رہا ہوتا ہے. قدر کلامی معافی سے نقوی صاحب، لوگ زیادہ جو غیر جانبدار تجزیہ کار ہیں وہ بھی یہی آپ والا سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ DGI/ISPR کو سامنے نہیں آنا چاہیے تھا. بیک گراؤنڈ میں تو چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو نون لیگ کو سامنے لا کے وزیر داخلہ یا باقی لوگوں سے سخت جتنا پیغام دینا تھا آپ دلا دیتے پیغام. لیکن اس میں پہلے ہم کچھ خبریں کر لینا، پھر اس میں تو میں آپ کو آسان سی بات بتا دیتا ہوں. دیکھیں 3.5 سال میں حکومت اگر عمران خان کا متبادل خود کو پروو کر پاتی تو آج یہ لڑائی اس سچویشن میں ہی نہ ہوتی. آپ 2022 میں جس وقت آپ نے ڈی تھرون کیا ہے عمران خان کو، آپ نے اقتدار سے اتارا ہے، آپ آئے ہیں، اس کے بعد سے ہی اٹس اے پرفیکٹ سٹوری آف مس پلیسڈ پرائورٹیز کہ آپ نے پہلے دن سے کہانی کچھ اور سنانی شروع کی، آن گراؤنڈ کچھ اور سچویشن ہے. عمران خان آپ سے سنبھل نہیں رہے. آپ کہتے تھے کہ جناب ہم وہ مہندس ہیں، ہم وہ طبیب ہیں، ہم وہ سرجن ہیں جو ہم اس ملک کی اکانومی کی سرجری کر دیں گے، ہم بتائیں گے کہ 17 روپے کا یونٹ 12 روپے پہ کیسے لے کے آتے ہیں. آپ اس کو 75 پہ لے گئے، مڑ کے وہ 55 پہ آ گیا، اس سے نیچے نہیں آ رہا. آپ نے کہا تھا ہم آپ کو بتائیں گے LNG RNG اور گیس کی قیمتوں کو کیسے کم کرنا ہے، جو 100 روپے کی ملتی تھی وہ 1300 روپے کی مل رہی ہے. آپ کہتے تھے کہ پیٹرول کی قیمتیں 50-60 روپے کم ہو جانی چاہیے، 150 روپے پہ مل رہا تھا، وہ اب 266 پہ ہے، کہاں سے جا کے 300 کے قریب سے جا کے نیچے آیا. آپ کہتے تھے کہ ڈالر جو ہے وہ اس کی پرائس بہت زیادہ ہو گئی ہے، دیکھیں جناب 182-86 روپے پہ ہے، وہ 350 پہ بلیک میں ملنے والا جا کے اب کہیں آ کے، اور وہ بھی کس نے روکا ہوا ہے، یہ بھی جو جس کے کرنے کا یہ کام نہیں ہے. تو آپ تو ہر وہ چیز جو آپ کہہ رہے تھے آپ متبادل ہی نہیں دے پائے نا. دیکھیں
اور معیشت کا پہیہ چلا. اس کا SIFC کے پلیٹ فارم سے اظہار بھی اب کیا گیا ہے. جی بالکل, کہ آپ نے ہماری عزت بھی جو ہے داؤ پہ لگا دی ہے, جو ہم دعویٰ کر رہے تھے, جو کچھ کر رہے تھے, جس طرح ISFC کے جو ترجمان ہیں. عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی موجودہ حکومت کی انشورنس پالیسی, یعنی کہ اگر یہ لڑائی نہ ہو تو 1 منٹ اقتدار قائم نہیں رہ سکتا. یعنی کہ کون اس بوجھ کو, یعنی یہی فیصل وابڈہ جو اس وقت PTI کو دھمکیاں دے رہے ہیں, وہ ان کو سیاسی جنازے کہتے ہیں. بالکل صحیح. کہ ان کا بوجھ کون کب تک اٹھائے گا, رگڑ دیا جائے گا, جو ترمیم کے نام میں آئے گا رگڑ دیا جائے گا, یہ ہو جائے گا. وہ یہی الفاظ جو اب PTI کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ مہینہ پہلے چلے جائیں, فیصل وابڈہ کی یہی گفتگو جو ہے مسلم لیگ نون, قائد انقلاب, وزیر اعظم مریم نواز صاحبہ, ان کو بزدار پلس کہتے تھے. وہ ابھی کہہ نہیں رہے تھے, کون کہہ رہا تھا, میں تو نہیں کہہ رہا تھا نا, وہ تو فیصل وابڈہ کہہ رہے تھے. وہی بات جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے متعلق, آصف علی زرداری صاحب کے متعلق, بلاول بھٹو زرداری کے متعلق, سب کے متعلق یہی گفتگو کر رہے تھے. دیکھیں عطا تارڑ صاحب نے کہا یہ تھا کہ عمران خان سے ملاقات کا 1% بھی امکان نہیں ہے. اور جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے آج اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے ہیں, ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ آج ملاقات کا 1% بھی امکان نہیں ہے. سوال یہ تھا کہ کیا وہاں پر لوگ پہنچیں گے یا نہیں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں وہاں پر فیملی کے لوگ اور MNAs, کچھ ٹکٹ ہولڈرز اور آفس بیئررز, وہ وہاں پر پہنچے ہیں. کوئی ایز سچ کو بہت بڑی کال نہیں دی گئی تھی. لوگ جو ہیں وہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے غالباً جو ہے وہ کچھ کیا تھا, اور وہاں سے لاہور سے اور مختلف جگہوں سے لوگ وہ وہاں پر لے کر آئے ہیں. لیکن جب آپ کو پتہ ہو کہ آج ملاقات نہیں ہونی, جب آپ کو یہ اندازہ ہو, ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں کراؤڈ تھن ہو کر 500 سے 600 کے قریب رہ چکا ہے. سردی بھی تو خون جما دینے والی ہے, کب تک وہ بیٹھیں گے. وہ 2 ہفتے پہلے میں اڈیالہ جیل کے باہر تھا, جس رات سہیل آفریدی نے پوری رات وہاں پر گزاری ہے, تو میں آپ کو آئی کین ٹیل یو کہ کتنی شدید سردی, 2 ہفتے پہلے, آج 9 دسمبر ہے, خون جماتی ہوئی سردی تھی اس رات. اور ابھی بھی آپ باہر نکلیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کھلے آسمان تلے اس وقت رات کے جیسے جیسے اب وقت اور گزرتا جائے گا, درجہ حرارت خاص طور پہ آؤٹ ان دی اوپن, اور وہاں پر جہاں پر آپ کو لیفٹ رائٹ کہیں کوئی چائے وغیرہ کا اس کا بندوبست نہ ہو, سر کے اوپر کوئی سائے کا بندوبست نہ ہو, کوئی چھت کا بندوبست نہ ہو, آپ اس طریقے سے کھلے آسمان کے نیچے موجود ہوں. پھر وہاں پر موبائل فون کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھیں کہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. ریگولر کال مل جاتی ہے لیکن انٹرنیٹ ایز سچ اویلیبل نہیں ہوتا, تو وہاں پر اتنا وقت گزارنا, وہاں پر موجود ہونا. اب 500 سے 600 اب لوگ رہ گئے ہیں. لوگ جو وہاں پر میں نے پوچھا ہے کچھ رپورٹر سے کہ کیا صورتحال ہے, کیا کوئی کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ابھی تو لائٹس کچھ کم زیادہ ہوئی ہیں درمیان میں, لگتا نہیں ہے کہ کوئی کریک ڈاؤن ہوگا. یہ مزید تھن ہوگا اس کے بعد غالباً جو ابھی تک روٹین چلی آ رہی ہے کہ جب وہ دھرنا دے دیتی ہیں بہنیں تو اس کے بعد پولیس جو ہے وہ رات کے ایک خاص پہر میں آ کر ان لوگوں کو حراست میں لیتی ہے. تو ڈیٹینشن میں, بریف ڈیٹینشن میں ان کو گاڑیوں میں بٹھایا جاتا ہے, اور پھر ابھی تک تو ان کو چکری انٹرچینج, چکری پہ جو ہے نا اس مقام کے اوپر کسی جگہ پر جا کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو شاید ابھی بھی یہی فالو کیا جائے. بس میں یہ بتا رہے تھے ایک رپورٹر کہ قیدی وینز وہاں پہ پہنچ گئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وارننگز, فائنل وارننگ جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میری بھی رپورٹر سے بات ہوئی تو ان کو دی جا رہی ہیں کہ اب آپ ڈسپرس ہو جائیں. لیکن عیسیٰ نقوی صاحب اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ اس کو دوسری اینگل سے دیکھ لیتے ہیں. ایک وارننگ دی گئی, سخت ترین وارننگ دی گئی پریس کانفرنس کے ذریعے PTI کو کہ جناب بس انف از انف. تو آج واپس جو ہے PTI نے وہی جو اپنی روٹین ہے, روش جاری رکھی ہے. تو کیا کل سے جو ہے کچھ نیا ہوگا, جو عملی طور پر کچھ ہو سکتا ہے کہ جناب چیزیں ریورس نہیں ہو رہی یا تحریک انصاف پیچھے نہیں ہٹ رہی؟ نہیں دیکھیں, ایک اسپیس شرنک تو ہوئی ہے نا آلریڈی تحریک انصاف کی, اور اس میں 2 پوائنٹ آف ویوز ہیں. ایک یہ ہے کہ تحریک انصاف کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے کہ بھئی پاکستان کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ آپ ریاستی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کر کے آپ اس ملک میں سیاست نہیں کر سکتے. تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ پاپولر ہیں ہی اس لیے کہ ہم مزاحمت کی سیاست کر رہے ہیں. جس نے بھی اس ملک میں مزاحمت کی سیاست کی ہے اس نے بام عروج دیکھا ہے, تو ہم بھی اپنے اس عروج پر پہنچے ہیں, تو اسی وجہ سے ہم اتنا بڑا جو ہے وہ یو ٹرن اس ساری پالیسی سے نہیں لے سکتے. بھانت بھانت کے تبصرے ہیں نا اس میں. اصل سوال یہ ہے کہ اس وقت جو سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں ایک ڈبل بیرل قسم کی پالیسی تحریک انصاف نے لی ہے. ایک طرف سے کہا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے, ایک تحمل والے انداز میں پریس کانفرنس جو ہے وہ تنظیم کی طرف سے کی گئی. پھر اگلے دن جلسے میں
تھوڑا سا ہائی پچ پہ لے کے گئے جلسے میں. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی جو جلسے ہوتے ہیں اس میں تقاریر اسی پچ کے اوپر کی جاتی ہیں, ایموشنز ہائی ہوتے ہیں. لیکن اس میں جو سہیل آفریدی صاحب کی تقریر تھی اس میں انہوں نے کشتیاں نہیں جلائیں. انہوں نے بہرحال یہ کہا کہ میں جواب نہیں, میں غیور پختون, اور وہ والی بات کر کے پھر نام کی تصحیح کی ہے پوری. ایک کام انہوں نے کیا ہے کہ نام پورا انہوں نے بتایا کہ یہ نام, وہ بڑا وائرل ہوا ہے, وہ بہت وائرل ہوا ہے, عمران احمد خان نیازی. ہاں, تو وہ جو بیسیکلی جلسہ ہے اس میں اسے کہتے ہیں مکسڈ میسیجنگ. حکومت کی طرف سے بھی مکسڈ میسیجنگ ہے. ایک کبھی کہتے ہیں جناب ہم مذاکرات ثناء اللہ کا پیغام جو ہے, ایک دن وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, ایک دن کہتے ہیں اسپیکر کہتے ہیں میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان بیرسٹر گور کو کہتا ہے کہ وی ڈو ناٹ ریکگنائز یو ایز چیئرمین. ان کے پارٹی جو ہے وہ معدوم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ڈیجیٹل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا کا کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر اب اس طریقے سے شاید بات نہیں ہو سکے گی. اب دیکھیں کب تک یہ بات ہو سکتی ہے, کب تک نہیں ہو سکتی. اور جب نہیں ہوگی تو لوگ, جب آپ نے کرنٹ افیئرس پہ بات کرنی ہے, اگر آپ نے پاکستان کی سیاست پہ بات کرنی ہے اور آپ نے عمران خان فار ایگزامپل ایز اے سبجیکٹ آپ نے ان کے اوپر بات نہیں کرنی, تو پھر تو خاموشی بچے گی. آپ کیا پاکستان کی سیاست کو عمران خان کا لفظ یا عمران خان یا تحریک انصاف کا تذکرہ کیے بغیر آپ 5 منٹ بھی گفتگو جاری رکھ سکتے ہیں پاکستان کی سیاست پہ؟ میرا آج کے سیاسی حالات میں یہ ممکن نہیں ہے. پھر آپ بریانی بنانے کی ترکیبیں بتائیں, آپ کو ٹوٹکوں کے اوپر شو کریں, آپ ٹریولاگ کریں, آپ مطلب یہ آپ دیکھیں آپ نام نہیں لیتے, آپ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں, ہر ٹاک شو میں ہوتا ہے, ہر خبر میں بانی پی ٹی آئی ہوتا ہے. اس کو جو دریا کو کوزے میں بند کیا ہے وہ وسعت اللہ خان صاحب کا جملہ جو اس سارے کو بند کر گیا, جو دریا کو کوزے میں کہ جیلر کون ہے اور قیدی کون ہے. لیکن یہ سارا ملک قیدی. ایک چیز خبر جو ہے نا وہ ضرور اور امپورٹنٹ ہے, وہ ضرور مینشن کر دیں آج کی, کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کا طبی معائنہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. ہاں, اڈیالہ جیل میں ڈاکٹرز کی ٹیم نے عمران خان کا طبی معائنہ کیا. جیل ذرائع کے مطابق پمز ہسپتال کے ڈاکٹرز کی ٹیم عمران خان کا طبی معائنہ کرنے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی. جیل ذرائع کا بتانا ہے کہ ڈاکٹرز کی ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کا مکمل طبی معائنہ کیا, جس کے بعد ٹیم جیل سے روانہ ہوئی. جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ طبی معائنے کی رپورٹ مرتب کر کے جیل حکام کو بھیجی جائے گی. اب عمران خان کی صحت کو ٹھیک قرار دیا گیا. یہ پرانی ایک خبر جو ہے اس کا ریفرنس ہے. لیکن کل ملا کے اس وقت جب ہم اس ویڈیو کو روکیں گے بھی, اب ہم 7:34 پر گفتگو کا آغاز کیا تھا, اس وقت 7:55 ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے ابھی تک سچویشن تبدیل ہو گئی ہو. بہرحال ہم آغاز میں ہی کہہ چکے کہ ابھی ہم ایک رولر کوسٹر رائڈ جس میں اپس اینڈ ڈاؤنز اور وہ چیزیں آ رہی ہیں. ایک بات وہ شاید میں کنکلوڈ نہیں کر پایا, اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. کوئی یعنی کہ آپ بیوقوف یعنی کہ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ, سب کو معلوم ہے کہ اس وقت آن گراؤنڈ جا کر آپ بات کریں تو تحریک انصاف ہے پاپولر جماعت. اب یہ ملک کے مفاد میں کیا ہے کہ ایک ملک کی سب سے مقبول سیاسی جماعت اور اس کے دفاع کے لیے سب سے اہم ادارہ, جس کی ایگزسٹنس کے بغیر اس ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو, اور اسی طریقے سے ایک ایسی سیاسی جماعت جو اس وقت بھرپور قسم کی عوامی پذیرائی اور خاص کر کے یوتھ, آپ کا 60% یوتھ اسی میں, ان کے درمیان لڑائی کیا بیچ بچاؤ کی بات چیت کی کوئی صورتحال نظر آتی ہے؟ فی الوقت نظر نہیں آتی, لیکن کیا کبھی نظر نہیں آئے گی؟ میرا نہیں خیال کہ یہ 3-4 ہفتے کے بعد شاید اس معاملے میں. دوسری چیز, حکومت, اب آپ خود سوچ لیں, اب ویڈیو بڑی طویل ہو رہی ہے لیکن کوئکلی میں اس کو ریپ اپ کر لیتا ہوں. اس پہ ہم الگ سے ایک ویڈیو کریں گے کہ مستقبل قریب کا سینیریو کیا ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے. اس کو ابھی تک جو کنکلوژن ہے کہ تحریک انصاف کے لیے آج جو یہ کچھ اسپیکولیشن تھی کہ شاید صرف لیڈرز جائیں گے, اپنی رسمی کارروائی پوری کریں گے, ملاقات کی کوشش کریں گے, لوگوں کو باہر نہیں نکالیں گے, تھوڑا سا جو ہے سوچیں گے. جو اس وقت جو سچویشن بہت ہی ٹینس ہوئی ہے, جو میسیجنگ ہوئی ہے ISPR کی جانب سے, ادارے کی جانب سے, اس کو ایک دفعہ پھر تحریک انصاف بیٹھ کے ری وزٹ کرے گی, اور پھر شاید نیکسٹ 1 ہفتے بعد جو ہے چیزوں کو اسس کر کے پھر کوئی حکمت عملی مرتب کرے. لیکن ایسا نہیں ہوا. تحریک انصاف نے اپنا مومنٹم جاری رکھا ہوا. اب دیکھنا ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. مجھے اور عیسیٰ نقوی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.